बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मुझे बचपन में याद है कि मेरे दादा एक ख़ास गुजराती नज़म पढ़ते थे जब मैं इनकी गोद में बैठा हुआ होता था। अभी हाल ही में मैं इस नज़म के अल्फाज तलाश करने में कामयाब हुआ हूँ, जिसे अब्दुल्ला जाफ़र लखपति ने तरतीब दिया था, जो इस्माइली वॉलंटियर कोर्प्स के बानियों में से एक थे। इस नज़म के अल्फाज कुछ यूँ हैं: खोजा उठाओ बोझा कही, खोजाओ ने संबोधता, गोर कब्रस्तान मां खोजाओ जई ने खोदता, ओढ़वा ने गोधड़ी नहीं बेसवा ने सादड़ी, आज मोटर महल ने सर पे सुनहरी पागड़ी, आंगड़ीए शोभती अंगूठियो हीरा जड़ी, कोना प्रताप छे बेसी विचारो बेघड़ी, साफ कई दऊं छूं सबब खाना आबादना, खोजा तणी प्रगति थई प्रताप आगा खान ना। इस नज़म का मैं तर्जुमा आपको सुना दूं। शायर कहते हैं कि खोजों को बोझ उठाने वाले के तौर पे बुलाया जाता था। खोजे कब्रिस्तान में कब्रें खोदने जाते थे। न ओढ़ने के लिए कंबल था, न बैठने के लिए चटाई थी। अब गाड़ी, महल और हमारे सरों पर सुनहरी पगड़ी है। हमारी उंगलियों में, शायर कहते हैं, हमारी उंगलियों में हीरे से जड़ी दिलकश अंगूठियां हैं। ये किसकी वजह से है? चंद लम्हे बैठ कर सोचें। वाज़े रहे कि ये खाना आबाद की बरकत की वजह से है। खोजों ने जो तरक्की की है, इसका सहरा आगा खान के सर पर है। मेरे दादा इस नज़म को पढ़ते और फिर मुझे बहुत सी कहानियाँ सुनाते कि साबिका इमाम ने किस तरह जुनूबी एशिया में हमारी जमात को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न किया। हमारे प्यारे मौलाना हाज़िर इमाम के 85वीं योम पैदाइश के मौके पर ये सोचने का ये एक अच्छा मौका है कि इनकी दानिशमंदाना नसीहत और पुरबसीरत रहनुमाई ने बहैसियत बिरादरी के, ख़ानदान के और एक फ़र्द के तौर पर हमारी ज़िंदगियों को किस तरह मुतासिर किया है। आपको मालूम होगा कि हाज़िर इमाम ने जमात को जो सबसे अहम ख़यालात पेश करने की कोशिश की है, उनमें से एक ये है कि इस्लाम एक मंतकी मज़हब है और इस तनाज़ुर में उन्होंने मज़हब की तशरीह और अमल में अक़ल के किरदार पर ज़ोर दिया है। यहाँ तक कि हमारे इमाम ने फरमाया है कि अक़ल अगर इसकी सही तशरीह की जाए तो वो ईमान का एक पहलू है। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ईमान सिर्फ़ उस बात पर मबनी नहीं है जो रूहानी विजदान के ज़रिए दरियाफ़्त किया जा सकता है, बल्कि इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जो हम मजहबी नज़रियात और हतमी हक़ाइक़ के बारे में अपनी अक़ल के ज़रिए उसको समझ सकते हैं। इमाम की रहनुमाई का एक और पहलू जिसने जमात पर गहरा असर डाला है, वो तालीम के आला मयार पर ज़ोर देना है। न सिर्फ़ रस्मी तालीम बल्कि ज़िंदगी भर की तालीम भी। बाज़ औक़ात जमात के जो नौजवान हैं वो सोचते हैं कि इनके वालिदैन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल करने और इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इस कदर जुनून क्यों रखते हैं। मुझे यकीन है कि तालीम पर इमाम के बार बार ज़ोर देने की वजह से ये उन्होंने यकीनी बनाया है कि जमात के तमाम वालिदैन इसकी ज़रूरत और अहमियत को समझते हैं। इसी तरह जब हम अपनी जमात के बहुत से कामयाब ताजिरों, पेशावर अफराद और स्कॉलर्स के बारे में सुनते हैं तो हमें इमाम की रहनुमाई को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, जो इनके वालिदैन के फ़ैसलों में उनकी रहनुमाई करती रही है। इमाम की एक और तालीम ये रही है कि दूसरों के मजहबी अक़ायद को नेकी और खुदा की तरफ रास्ता तलाश करने की कोशिश समझते हुए इनको एहतराम की नज़र से देखना चाहिए।
یہ وہ پیغام تھا جو ہمارے سابقہ امام مولانا امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے بھی اس پر زور دیا تھا، اور یہ خیال جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جہاں اللہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں اور دیگر مذہبی روایات کو ماننے والوں کے سمیت سبھی کو ان کا اجر ملے گا، اور اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور صالح ہیں تو انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ شاید پلورلزم کا یہ جذبہ ایک وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اسماعیلی مختلف مذہبی روایات کے لوگوں کے درمیان پرامن طور سے رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے ساتھ باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں کہ جماعت اور فرد کی حیثیت سے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے حصول میں کس طرح ہمارے پیارے امام کی تعلیمات نے ہماری مدد کی ہے۔ مجھے فرید الدین عطار کی نظم منطق الطائر یاد آ رہی ہے، جس میں ہدہد پرندے نے کس طرح تمام پرندوں کے بہانوں اور کمزوریوں کے باوجود روحانی روشنی حاصل کرنے کی طرف وہ انہیں لے جاتا ہے۔ امام ہمارے لیے ایک ہدہد کی طرح رہے ہیں جو صبر اور حکمت کے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہماری مذہبی ذمہ داریوں اور روحانی تلاش کو ترک کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں امام نے ہماری مدد کی ہے۔ آج جب میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنے والدین کے انتخابات اور جماعت کے لیے حاضر امام کی رہنمائی کے درمیان ایک واضح تعلق نظر آتا ہے، اور یہ جماعت میں زیادہ تر والدین کے لیے درست رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہے، ہر والدین نے امام کی رہنمائی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس سے امام سے اپنی بیعت کے عہد کا حصہ سمجھا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے امام کی رہنمائی کو معقول، عملی اور کانٹیکسٹ کے لحاظ سے مطالعے کا پایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ کس طرح امام کی رہنمائی نے جماعت کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ان اصولوں کو پروان چڑھانے کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا ہے۔ میرے خیال میں امام کی رہنمائی کے اس قدر کارگر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو جماعت کو اسلام کے بارے میں ان کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ جب حضرت امام 1957 میں تخت امامت پر فائز ہوئے تو اسماعیلی نسبتاً ایک غیر معروف کمیونٹی تھی۔ اس وقت جماعت کے جو ادارہ جاتی صلاحیت تھی، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو تھی، وہ محدود تھی۔ نئی آزاد ریاستوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب یہ تھا کہ اچھے معیار کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں سخت چیلنجز تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں جماعت کی بنیادی رہائشی اور سماجی اور اقتصادی ضروریات پوری نہیں ہوئی تھیں۔ اداروں کے ذریعے امام نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ہر مرید کو جس حد تک ممکن ہو ان بنیادی ضروریات تک رسائی حاصل ہو۔ اب تقریباً 25 ممالک میں پھیلی ہوئی لاکھوں کی کمیونٹی کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ جماعت اور جن معاشروں میں وہ رہتے ہیں، ان کی انسانی ترقی کی ضروریات کے جواب میں امام نے اپنی توجہ جو ہے وہ مختلف سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل مسائل پر مرکوز کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے مرحوم دادا کی رکھی ہوئی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر انہوں نے تعمیر کی ہے، اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، جس کو ہم AKDN کے نام سے جانتے ہیں، اسے قائم کیا ہے۔ آج 30 سے زائد ممالک میں 90,000 سے زیادہ ملازمین اور غیر منافع بخش سرگرمیوں یعنی نان پروفٹ ایکٹیویٹیز میں
$1 بلین سے زیادہ کی سالانہ سرمایہ کاری کے ساتھ AKDN اب دنیا کے سب سے بڑے نجی ترقیاتی نیٹ ورکس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ AKDN کے تحت متعدد اقدامات اور پروگراموں نے دنیا کے کچھ انتہائی پسماندہ حصوں میں لاکھوں لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں 200 سے زیادہ ہسپتال، طبی مراکز اور کلینک شامل ہیں جو سالانہ 5 ملین سے زیادہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ 2 یونیورسٹیاں اور 300 سے زائد تعلیمی ادارے جو سالانہ 60,000 سے زیادہ طلباء کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہی ترقی اور ہاؤسنگ خدمات سے متعلق بہت سے دوسرے منصوبے بھی شامل ہیں۔ حضرت امام نے جب اپنا تخت سنبھالا، امامت کے تخت پر فائز ہوئے، اس وقت جنوبی اور وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، سب سہارن افریقہ میں رہنے والے مختلف روایات کے اسماعیلیوں کے درمیان بہت محدود رابطے تھے۔ مثال کے طور پہ وسطی ایشیا میں زیادہ تر اسماعیلی باقی اسماعیلی جماعت سے عملی طور پر الگ تھلگ تھے۔ یہ امام کی دور اندیشی تھی کہ وہ جماعت کو اپنی ڈائیورسٹی کو پہچاننے اور اس ڈائیورسٹی کو جماعت کی طاقت کے طور پر سمجھنے کے قابل بنائے۔ زیادہ تر اسماعیلیوں کو 1988 سے امام کی ہدایت یاد ہوگی، جس میں امام بار بار جماعت کو اس ڈائیورسٹی کی یاد دلاتے تھے۔ امام نے اسے جماعت کی طاقت کے طور پر دیکھا، نہ کہ کمزوری کے طور پر، خاص طور پر اس لیے کہ تمام مرید جو ہیں وہ امام زمانہ کی بیعت میں متحد ہیں۔ اگر اس کا مؤثر طریقے سے انتظام نہ کیا گیا ہوتا تو یہ تصور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اسماعیلی روایات کے درمیان کس طرح تناؤ بڑھ سکتا تھا، جیسا کہ ہم نے دنیا کی بہت سی دوسری برادریوں میں دیکھا ہے۔ عالمگیریت، جس کو آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس کی تیز رفتاری، سفر میں آسانی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں ترقی کے ساتھ مختلف جو ہماری روایات ہیں اس کے اندر آپس میں تعلق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور دنیا کے دیگر حصوں میں اب ہمارے پاس اسماعیلی کمیونٹیز ہیں جو عملی طور پر تمام مختلف روایات سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک ساتھ اپنے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اس جذبے کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت امام نے کہا ہے کہ جو تکثیریت ہے، پلورلزم جو ہے، اس کا کام ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ حضرت امام کی جو ابتدائی سرگرمیاں تھیں وہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے پس منظر میں ہو رہی تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جماعت کو اہم سیاسی تبدیلیوں اور مختلف بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جیسا کہ یوگانڈا اور مشرقی افریقہ کے دیگر حصوں سے جبری اخراج، برما کا بحران، مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم، ایران میں انقلاب، سوویت یونین کا انہدام اور اس کے نتیجے میں تاجکستان میں خانہ جنگی، افغانستان اور شام میں حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں انسانی آفات اور بہت سی کمیونٹیز بے گھر ہوئی ہیں۔ ان تمام مشکلات میں امام اور ان کے اداروں نے جماعت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سب سے زیادہ جو کمزور اور پسماندہ لوگ تھے ان کی مدد کی ہے۔ جیسا کہ حضرت امام نے اپنی گولڈن جوبلی تقریبات کے اختتام پر کہا تھا کہ ان کی زندگی میں سوائے اپنی جماعت کی خدمت کے اور کوئی اہمیت کی چیز نہیں رہی ہے۔ لہذا امام نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے ہماری عقیدت اور شکر گزاری کے اظہار کے طور پر ہم ہر سال امام کی سالگرہ مناتے ہیں۔ امام کا یوم پیدائش جماعت کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ وہ امام کے لیے اپنی محبت اور پیار کا اعادہ کریں۔ یہ ہمارے لیے امام کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہت اچھا موقع بھی ہے۔ جنہوں نے امام اور جماعت کے ساتھ ہماری وابستگی کو مضبوط کرنے اور مادی اور روحانی دونوں طرح کے معیار زندگی کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔
ہمارے درمیان امام وقت کی موجودگی نے جماعت کو مذہب کے بنیادی اصولوں اور رسومات کی ادائیگی سے سمجھوتہ کیے بغیر متنوع سیاق و سباق میں رہنے کے قابل بنایا ہے۔ امام کے دانشمندانہ مشورے اور ان کے قائم کردہ ادارہ جاتی ڈھانچے نے بہت سے بحرانوں میں جماعت کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے جماعت کو وہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ جن معاشروں میں رہتے ہیں ان میں اہم کردار ادا کر سکے۔ لہٰذا یہ مناسب ہے کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی شکرانہ پیش کریں، جس نے ہمیں اپنے درمیان ایک حاضر امام کی موجودگی سے نوازا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید 5 حلقوں کا ایک نشان دیکھا ہوگا جو اس سالگرہ کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں 3 رنگ کے جو دائرے ہیں وہ عربی میں جو حرف شین ہے اس کے 3 نقطوں کی عکاسی کرتے ہیں، جس سے لفظ شکر شروع ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت امام کی امامت کے 6 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور تیزی سے بدل رہا ہے۔ اس عمل میں نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مواصلات اور طبی ٹیکنالوجیز میں ترقی اگرچہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن وہ نئی اخلاقی ڈیلیماز جو ہیں اس کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ سماجی، معاشی اور نسلی عدم مساوات جو اکثر کئی معاشروں میں موجود ڈھانچے اور نظاموں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تیزی سے تناؤ، امتیازی سلوک اور یہاں تک کہ زینوفوبیا کا باعث بن رہی ہے۔ اس وقت کلائمیٹ چینج کا جو بحران ہے ہم پر ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر دنیا کے ان حصوں پہ پڑے گا کہ جہاں اسماعیلی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ تمام اور بہت سے دوسرے جو چیلنجز جن کا ہم سامنا کریں گے، ان کے لیے ہمیں امام وقت کی دانشمندانہ اور مدبرانہ رہنمائی کی ضرورت ہوگی تاکہ جماعت کو اسلام کے اخلاقی اصولوں اور جماعت کی روایات پر قائم رہتے ہوئے ان کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے ہم قابل بن سکیں۔ لہٰذا حاضر امام کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم ان کی لمبی، خوش و خرم اور صحت مند زندگی کی دعا کرتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ ان کے نور سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ میں اس موقع پر تمام ناظرین کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ مبارک موقع سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں اور برکتیں لائے۔ شاید یہ بہتر ہوگا کہ اس پیشکش کے آخر میں ہم اپنے آپ کو وہ پیغامات یاد دلائیں جو مولانا حضرت امام نے اپنی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہمیں دیے تھے۔ اس پیشکش کو سننے کا شکریہ اور یا علی مدد۔ As I think about the past, I reflect where the Jamaat has come from and where it is today and where it is going in the decades ahead. And I think we can conclude that today the Jamaat is a strong community. It is a global community. It is a community with strong institutions, with strong ethics, and is respected around the world. What more could I wish for as the Imam of the time? You could not give me a greater gift than the ability, than the right to say the things that I have just said. So to all the Jamaat leaders, past and present, I say first of all, on my behalf, the Imam of the time, thank you. As we look ahead, the Jamaat is likely to become more and more a global community. But the essence of the Jamaat, the ethics of our faith, the principles which we believe in and which we seek to practice in our lives, are the essence of how our community will stay united, even though it becomes more and more globalized over the years. So I say to the leaders of the Jamaat who are here this evening,
that my wish for the decades ahead is that you stand firmly by the principles and the ethics of our faith. Wherever you are, whatever age you are, whatever you do in your lives, it is essentially important to me that the principles of our faith should be respected every day of your lives. This is my hope, and this is my prayer.